अफनान की असल उम्र क्या है? 17 या 18 साल। एक ही खानदान के 6 अफराद को मौत के घाट उतारने वाला कौन है? मुल्जिम अफनान ने मकतूलीन की गाड़ी को क्यों टक्कर मारी? पुलिस ने मुल्जिम के साथ क्या ताउन किया? दियत या सजा? अफनान का मुस्तकबिल क्या होगा? शायद इसका भी वही हो जो इससे पहले नताशा का हुआ था। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाल ही में कराची में एक अमीरजादी नताशा दानिश ने मोटरसाइकिल सवार बाप बेटी को अपनी लैंड क्रूजर से टक्कर मारकर मौत के मुंह में धकेल दिया। इन बाप बेटी का कफन अभी मैला भी नहीं हुआ था कि उनके बुरसा ने 5.5 करोड़ दियत लेकर इस मंशियात की आदी कातिला को माफ कर दिया। कातिला के यूं साफ बच निकलने पर पूरे मुल्क में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई। कानून की अमलदारी पर सवाल उठे, निज़ाम इंसाफ पर तनकीद की गई। मकतूल इमरान आरिफ के भाई को लालची कहा गया। ये सारे ताने, ये सारे मुतालबे, ये सारा गम और गुस्सा अपनी जगह और हकीकत अपनी जगह। और हकीकत यह है कि इमरान आरिफ और आमिना के लवाहिकीन को अंदाज़ा हो गया था कि इस मुल्क का निज़ाम इंसाफ उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करेगा। वो जानते थे कि इस मुल्क का कानून हमेशा जालिम के साथ खड़ा हुआ है। उन्हें पता था कि यहाँ मुजरिम अगर ताकतवर हो, अमीर हो, बाअसर हो, कानून उसके लिए मुमकिनाक साबित होगा। लेकिन गरीब के लिए, आम आदमी पर यही कानून, यही निज़ाम इंसाफ दहशत की तलवार बनकर लटकता रहता है। नताशा दानिश और उसके ख़ानदान ने सीधे साधे कत्ल के केस को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर हादसा साबित करने की कोशिश की, मंशियात की आदी ड्राइवर को जिस तरह ज़हनी मरीज़ा साबित करने की कोशिश की, ठीक यही हरबे लाहौर के एक बाअसर ख़ानदान ने भी इस्तेमाल किए, जिसके नौउम्र चश्मो चिराग ने गाड़ी की टक्कर से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को मौत की अवधि नींद सुला दिया था। लाहौर हाई कोर्ट ने डीएचए लाहौर में अपनी गाड़ी की टक्कर से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को मौत की नींद सुलाने वाले अफनान शफकत आवान की ज़मानत मंजूर कर ली है। मुल्जिम अफनान शफकत आवान ने 12 नवंबर 2023 की रात को डिफेंस लाहौर के फेज 7 में 160 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से एक गाड़ी को टक्कर मारी थी। इस गाड़ी में सवार बदनसीब खानदान शादी की तकरीब में शिरकत के बाद वापस अपने घर जा रहा था। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अफनान को अपनी गाड़ी का पीछा करने से मना किया था। हादसे से कुछ देर कबल मुल्जिम अफनान अपने 3 दोस्तों के हमरा मुतासरा ख़ानदान की गाड़ी का ताक़ुब करके ख़वातीन को हिरासा कर रहा था। जब 27 साला हसनैन ने गाड़ी रोक कर अफनान से बाज़पुरस की तो अफनान और उसके दोस्त मारपीट पर उतर आए। इस मौके पर राहगीरों ने बीच बचाव भी कराया। मामला रफा दफा हो गया और हसनैन अपने अहले खाना को लेकर घर की तरफ रवाना हो गया। अगले ही चौक में जो ही उसने अपनी गाड़ी एक स्पीड ब्रेकर पर आहिस्ता की तो अफनान ने पूरी रफ्तार से अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी में दे मारी। ये टक्कर इस कदर खौफनाक थी कि हसनैन की गाड़ी कल्टियां खाती 56 फुट दूर जाकर गिरी। गाड़ी में 6 अफराद सवार थे जो अस्पताल जाते जाते दम तोड़ गए। जहां भाग होने वालों में गाड़ी का ड्राइवर हसनैन, उसका बहनोई इस्माइल, वालिदा रुखसाना, अहलिया आयशा, भांजी अनाबिया और बेटा हुज़ैफा शामिल थे। हसनैन के वालिद रफ़ाकत और भाई हुसैन दूसरी गाड़ी में उनके पीछे आ रहे थे। उन्होंने जब अपने प्यारों को यूं खून में लथपथ सड़क पर पड़े देखा तो उन्होंने फ़ौरन उन्हें अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अफनान और उसके दोस्त भी ज़ख्मी हालत में वहीं थे। राहगीरों ने उन्हें मौके पर ही जान से मारने की कोशिश भी की, लेकिन रफ़ाकत ने अपने प्यारों को मौत के मुंह में धकेलने वालों को यकीनी मौत से बचाया। वो चाहता तो मौके पर हिसाब बराबर कर सकता था, मुश्तइल हुजूम के साथ मिलकर बदला ले सकता था, लेकिन उसने कानून का सहारा लिया। लेकिन शायद वो ये नहीं जानता था कि हमारे दौलतमंदों का, रईसों का कानून के साथ एक पुराना गठजोड़ है। एफआईआर दर्ज होते ही इस भयानक गठजोड़ ने अपना बेरहम खेल शुरू कर दिया। पुलिस ने पहले अफनान की गाड़ी की ब्रेक फेल होने की स्टोरी कढ़ी, फिर जब मकतूलीन के वारिस रफ़ाकत ने मीडिया को असल किस्सा बताया तो फिर पुलिस अफनान को 18 साल से कम उम्र साबित करने पर तुल गई।
حادثے کے وقت افنان کے پاس کوئی ڈرائیونگ لائسنس بھی نہیں تھا۔ اس کا والد شفقت آوان ایک بااثر پراپرٹی ڈیلر ہے، عسکری 11 کا رہائشی ہے، اور اس پراپرٹی ڈیلر نے اپنے تعلقات کے زور پر پہلے اس خبر کو رکوانے کی سرتوڑ کوشش کی۔ اپنی اس کوشش میں وہ جزوی طور پر کامیاب بھی رہا، لیکن چند باضمیر صحافی اس کا کچا چٹھا دنیا کے سامنے لے آئے۔ میڈیا کا دباؤ بڑھا تو حادثے کے چوتھے روز اس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کو مظلوم خاندان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑا۔ پولیس کو مقدمے میں قتل اور دیگر دفعات شامل کرنا پڑی۔ رفاقت کی درخواست پر اس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ نے تفتیشی ٹیم بھی بدل دی، لیکن نئی تفتیشی ٹیم بھی ملزم افنان کی عمر کا تعین کرنے میں ناکام رہی۔ چالان کے ساتھ ملزم کا بے فارم اور اسکول کا جو سرٹیفکیٹ پیش کیا گیا، اس کے مطابق حادثے کے وقت ملزم کی عمر 17 سال اور کچھ ماہ تھی۔ والدین نے پولیس کو یہ بیان دیا کہ ان کا بیٹا ان سے چوری گاڑی گھر سے لے کر گیا تھا۔ ملزم کے دوستوں کو پولیس نے چالان میں بے گناہ لکھ دیا، حالانکہ وہ سب مل کر اس متاثرہ خاندان کو سڑک پر ہراساں کر رہے تھے۔ اس بات کا اقرار خود ملزم افنان نے بھی کیا کہ تعاقب کرنے پر حسنین نے گاڑی روک کر تلخ کلامی بھی کی تھی۔ اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے اس نے اسے ٹکر ماری تھی۔ مقتول حسنین کا والد رفاقت دہائی دیتا رہا کہ یہ حادثہ نہیں ہے، بلکہ افنان نے اس کے بیٹے، اہلیہ، بہو، داماد، پوتے اور نواسی کو قتل کیا ہے۔ افنان اور حسنین کے درمیان جھڑپ سے لے کر جائے حادثہ کے درمیان لگے ہوئے CCTV کیمراز کی فوٹیج نے بھی رفاقت کے موقف کی تائید کی۔ لیکن قانون تو اندھا ہے۔ وہ پلاسٹک کے ایک معمولی تاجر اور کمپنی کے ملازم کی کہاں سنتا ہے۔ ناقص تفتیش، کمزور چالان کی بدولت وکلاء نے عدالتوں میں کیس کو اتنا لٹکایا، اتنا مروڑا، اتنا رگیدا کہ عدالت مجرم کو ضمانت دینے پر مجبور ہو گئی۔ اب مقتولین قبر سے نکل کر کیسے گواہی دیں کہ افنان ان کا تعاقب کر رہا تھا، انہیں بیچ سڑک پر ہراساں کر رہا تھا۔ ہمارے روکنے پر اس نے اور اس کے دوستوں نے تلخ کلامی کی۔ جن راہگیروں نے ان کے درمیان وہاں بیچ بچاؤ کرایا تھا، ان کو ڈھونڈنا پولیس کا کام تھا، لیکن ہماری پولیس تو چمک کے سامنے فوراً ڈھیر ہو جاتی ہے۔ گواہوں کو گواہی سے باز رکھنا تو ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ افنان کی ضمانت منظور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کیس ختم۔ اب یہ قتل کا کیس نہیں بلکہ ایک حادثہ تصور ہوگا، اور یہاں حادثے کی زیادہ سے زیادہ سزا کیا ہے یہ کوئی بتانے والی بات تو ہے نہیں۔ اس بدقسمت خاندان کے سربراہ رفاقت کا قصور صرف اتنا ہے کہ اس نے دیت لینے سے انکار کیا تھا۔ افنان کی ضمانت منظور ہونے کے بعد مجھے رہ کر کراچی کی آمنہ اور عمران کے ورثاء کا دکھ ستا رہا ہے۔ مجھے ان کی مجبوری کا ادراک ہو گیا ہے۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس مجبوری کے تحت انہوں نے اپنے پیاروں کا کفن میلا ہونے سے پہلے ہی نتاشا کو معاف کیوں کر دیا تھا۔ دولت، طاقت اور انصاف کے اس بے رحم گٹھ جوڑ نے صرف نتاشا اور افنان کو ہی ریلیف نہیں دیا، بلکہ یہ ہر کمزور کو بے بس کر دیتا ہے، پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اور ہمارا ماضی قریب میں ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ شاہ زیب قتل کیس کے مجرم شاہ رخ جتوئی کو ہی دیکھ لیں، اس نے 25 دسمبر 2012 کو شاہ زیب کو قتل کیا تھا۔ مقتول شاہ زیب کا باپ کراچی پولیس میں DSP تھا، لیکن وہ اپنے جوان بیٹے کے لیے انصاف نہ لے سکا۔ اس کے پیٹی بھائی اس کے بیٹے کے قاتل کو حوالات میں، کچہری میں پیزے اور برگر کھلاتے رہے، اسے ایئر کنڈیشن کمروں میں سلاتے رہے۔ 7 جون 2013 کو جب شاہ رخ جتوئی کو سزائے موت سنائی گئی تو اس نے عدالت کے باہر آ کر وکٹری کا نشان بنا کر اس نظام انصاف کے منہ پر تمانچہ مارا تھا۔ 2017 میں دیت کے تحت شاہ زیب کی والدہ کو راضی نامے پر مجبور کر دیا گیا۔ اس پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس دیا اور شاہ رخ کی دوبارہ گرفتاری کا حکم دیا۔ نئے سرے سے مقدمہ چلا، لیکن سندھ ہائی کورٹ نے شاہ رخ جتوئی اور اس کے ساتھی کی سزائے موت عمر قید میں تبدیل کر دی۔ ملزمان خود اپیل لے کر سپریم کورٹ گئے۔ جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں بینچ نے مقدمہ سنا اور ملزم کو باعزت بری کر دیا۔ اس سارے کھیل میں 10 سال لگ گئے، لیکن طاقتور نے قانون کو اس کی اوقات بتا کر ہی دم لیا۔ اور اس کے علاوہ نور مقدم کے کیس میں کیا ہو رہا ہے؟ نور مقدم کا قاتل ظاہر جعفر
ایک بہت ہی بڑے کاروباری صنعتکار گھرانے کا چشم و چراغ ہے۔ اس بگڑے ہوئے رئیس زادے نے اسلام آباد میں نور مقدم کو سر عام تڑپا کر مارا تھا۔ ابھی چند ماہ پہلے اسے عدالت نے سزائے موت سنائی ہے، لیکن اب اپیلوں کے ذریعے وہ ایک لمبے عرصے تک اس کیس کو رگے دے گا اور ایک دن جیل کا دروازہ کھولنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ کیس کو کمزور کرنے کے لیے پولیس نے کئی ہتھ کنڈے استعمال کیے، کبھی اسے بیمار تو کبھی ذہنی مریض کہا، کبھی اس کی درندگی کو جادو ٹونے کا شاخسانہ قرار دینے کی کوشش کی، کبھی یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ وہ ایک امریکی شہری ہے۔ حد تو یہ ہے کہ نور مقدم کی موت کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس کی کردار کشی پر مبنی ایک بھیانک مہم بھی چلائی گئی۔ اس کے بوڑھے، ضعیف اور لاچار ماں باپ اپنی بیٹی کے لیے انصاف مانگنے پر مجبور مختلف عدالتوں کے دھکے کھا رہے ہیں، اور ہمارا انصاف کا نظام مجرم کو تختہ دار پر لٹکانے کی بجائے اسے ریلیف دینے کی وجوہات تلاش کر رہا ہے۔ اسی طرح ملک کے معروف کالم نگار اور سیاسی تجزیہ کار ایاز امیر کے صاحبزادے شاہنواز امیر نے اپنی کینیڈین نژاد بیوی سارہ انعام کو گھر میں ڈمبل مار کر قتل کر دیا تھا۔ شاہنواز امیر کو بھی عدالت سزائے موت سنا چکی ہے۔ ظاہر جعفر کی طرح اس نے بھی اپنی اپیلیں دائر کر رکھی ہیں۔ اس نے بھی بیماری کے ڈرامے کیے ہیں، خود کو عدالت میں ذہنی مریض اور منشیات کا عادی ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس کے طاقتور وکلاء جس طرح کیس کو رگید رہے ہیں، لٹکا رہے ہیں، لگتا ہے کہ وہ بھی کسی نہ کسی موقع پر اس ملک کے قانون کو پچھاڑ دے گا۔ کوئٹہ میں مجید اچکزئی نامی ایک ایم پی اے نے بیچ چوراہے میں ٹریفک وارڈن پر گاڑی چڑھا دی تھی۔ اس کا انجام کیا ہوا تھا؟ ریمنڈ ڈیوس نے دن دہاڑے 2 شہریوں کو گولی سے اڑا دیا، تو ہمارے قانون نے اس امریکی کا کیا بگاڑ لیا تھا؟ سوشل میڈیا سٹار قندیل بلوچ کو اس کے سگے بھائی نے قتل کر دیا تھا۔ وہ سازش شاید کسی اور نے رچائی تھی یا اس کا اپنا فعل تھا، لیکن آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اگر سازش تھی تو اس میں کون لوگ شریک تھے، اور اس مبینہ سازش میں شریک سارے کردار ایک ایک کر کے چھوٹ گئے، اور آخر میں قاتل بھائی کو والدین نے ہی معاف کر دیا۔ یہ سارے مقدمے دراصل ہماری اجتماعی بے بسی کی داستانیں ہیں۔ یہ سارے قصے اس بات کا اعلان ہیں کہ اگر آپ کمزور ہیں تو طاقتور سے دشمنی مت لیں۔ اس ملک کا قانون، اس ملک کی عدالتیں آپ کو تحفظ نہیں دے سکیں گی۔ اگر آپ کو بھی اس ملک کے نظام انصاف پر اعتماد ہے تو اس بیوہ ماں سے جا کر پوچھ لیں جس کا جوان بیٹا، جس کا واحد سہارا شراب کے نشے میں دھت ایک جاگیردار نے چھین لیا تھا۔ یہ 2 اپریل 2015 کی بات ہے۔ لاہور کے کیولری گراؤنڈ میں سابق وزیر مملکت صدیق کانجو کے امریکہ پلٹ بیٹے مصطفیٰ کانجو نے ایک غریب بیوہ کے 16 سالہ بیٹے زین کو معمولی تلخ کلامی پر موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ ایف آئی آر ہوئی، ملزم گرفتار ہوا، مقدمہ چلا، اور ایک روز خبر آئی کہ ملزم مقتول کے ورثاء کو ہراساں کر رہا ہے، انہیں دیت لینے پر مجبور کر رہا ہے۔ مقتول کی بیوہ ماں نے دہائی دی تو عدالت نے ان کے تحفظ کے لیے پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی لگا دی۔ قانون کے یہ محافظ اس بیوہ کے گھر کے باہر چارپائی ڈال کر دن رات بیٹھے رہے۔ وہ مقتول کی بہنوں پر فقرے کستے رہے، ان کا ٹھٹھا لگاتے، ان سے کھانا، چائے، پانی زبردستی طلب کرتے۔ آخر ایک دن اس کی بیوہ ماں نے تنگ آ کر اپنے جوان بیٹے کا خون معاف کر دیا، صرف اس لیے کہ اس کا اکلوتا بیٹا تو دنیا سے چلا ہی گیا تھا۔ اب اس کے لیے اپنی بیٹیوں کی عزت کا تحفظ کرنا زیادہ ضروری تھا۔ قانون کے محافظوں کو اپنے دروازے سے اٹھانے کے لیے، اپنی بیٹیوں کے مستقبل کے لیے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا پڑا۔ مصطفیٰ کانجو امریکہ سے آیا تھا، ہمارے نظام انصاف کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ رسید کر کے واپس وہیں چلا گیا۔ اب افنان کی باری ہے۔ افنان اور اس کے اہل خانہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ حادثہ ہو یا قتل، جائے وقوع مختلف ہو سکتا ہے، آلہ قتل مختلف ہو سکتا ہے، لیکن ایف آئی آر کے بعد سب کی کہانی ایک جیسی ہو جاتی ہے۔ طاقت اور قانون مل کر کچھ ایسا جال بچھاتے ہیں کہ کمزور کے پاس طاقتور کو اللہ کے نام معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں بچتا، اسے کوئی دوسرا راستہ نہیں ملتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مقتول خاندان کے سربراہ رفاقت کو
ڈھیر کرنے کے لیے کون سی نئی چال چلائی جاتی ہے۔ انصاف میں تاخیر سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں۔ انگریزی میں کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ رفاقت، نور مقدم اور سارا انعام کے مقدمات اسی ناانصافی کی نظر ہو رہے ہیں۔ ان مقدمات کے مدعیوں کو دیت قبول نہ کرنے کی سزا دی جا رہی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ انصاف کے لیے انہیں کئی برسوں تک لڑنا ہوگا۔ قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے طویل جدوجہد کرنا ہوگی۔ عدالتوں میں دھکے کھانا ہوں گے۔ یہ قانون، یہ سسٹم انہیں مسلسل تھکائے گا، انہیں رلائے گا، ان کے حوصلے آزمائے گا۔ لیکن کب تک؟ آخر ایک نہ ایک دن، کبھی نہ کبھی انصاف ہوگا۔ اور مجھے یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ انصاف ایک روز ضرور ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔